बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पब्लिक, सुबह बखैर। मैं हूँ रुकमा इरफान मलिक, मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुर्रऊफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। और हमारे साथ हमारा साथी मौजूद है हरमीत सिंह। पहले चल के हरमीत का रुख करें, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। बड़ी दिलचस्प बातें हैं। इस्लामाबाद का कुछ सालों का हुआ हुआ है, सब इस्लामाबाद पहुंचने वाले हैं, चाहे अपोजिशन हो चाहे हुकूमती अहदेदार हों, और इस्लामाबाद से जो तोपों का रुख है वो भी हर तरफ को है। एक तो इमरान खान साहब ने कल जो बड़ा कहा है जी कि अगर तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी फिर मैं क्या करूंगा। सो वो मैं क्या करूंगा ये तो हम आगे चलकर डिस्कस भी करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब की डेडलाइन तो खत्म हो चुकी है, 2 दिन में पीपल्स पार्टी जो है वो इस्लामाबाद पहुंच रही है। सो लेट्स सी। बट हरमीत का सबसे पहले रुख करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हरमीत, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। और रऊफ साहब ने दुरुस्त फरमाया कि इस्लामाबाद में वैसे तो बदलती सूरत हाल जो मौसम की है उससे भी काफ़ी चीज़ें जो है वो बदलती नज़र आ रही हैं। कल मैच भी इसी की निगाह हुआ मेरे ख्याल में। जो कल डार्क बहुत ज़्यादा अंधेरा था जिसकी वजह से मैच को थोड़ा सा करना पड़ा। अब भी अगर हम देखें तो सुबह से बारिश हो रही थी, थोड़ा सा डिले हो गया मैच। लेकिन साथ साथ जो हम देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो साहब जो है वो भी इस्लामाबाद का रुख कर रहे हैं। दीगर जो चीज़ें हैं यानी इस वक्त गहमा गहमी जो है उसमें तेज़ी आ जाएगी। कुछ 2 ही दिन दिए थे, आज 1 ही दिन है, तो उसके बाद हम देखते हैं कि मामला कैसे जा रहे हैं। बट बहरहाल इस्लामाबाद में हमेशा जो है नज़रें पूरे पाकिस्तान की इस्लामाबाद की तरफ ही होती हैं। हर तरह लिहाज से देखा जाए, स्पोर्ट्स वालों के लिहाज से भी देखा जाए, उनका रुख भी इस्लामाबाद की तरफ ही है। लेकिन मेरे ख्याल में इससे पहले कि आगे बढ़ाएं बात बढ़ाएं, बिल्कुल सबसे पहले क्विकली आपके साथ टॉप स्टोरीज शेयर करेंगे। सो हमारा एडिटोरियल होगा, डेली डोज होगा, जिसके बाद पीपल्स अवामी मार्च, वज़ीर आज़म इमरान खान भी मैदान में आ चुके हैं। कल जो बातें हुई और आगे आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, मज़हर अब्बास साहब इस पर ज़रा रोशनी डालेंगे, अपना एनालिसिस हमें पेश करेंगे। साथ ही साथ हैदराबाद की बाहिम्मत खातून साइकिल्स को पंक्चर लगाकर अपने ख़ानदान को सपोर्ट कर रही हैं, इनकी स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। साथ ही साथ पब्लिक न्यूज़ की एक अवेयरनेस कैंपेन जिसका आगाज़ आज से हो रहा है, और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ख़िलाफ़ बेसिकली ये कैंपेन है बिकॉज़ रमज़ान जो है वो कुछ ही दिन में आ जाएगा। सो इसमें हम देखते हैं कि बहुत से मसाइल का सामना आवाम को करना पड़ता है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी बहुत ज़्यादा होती है, अशिया ज़रूरिया की चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती हैं। सो हमारी तरफ से एक अवेयरनेस कैंपेन होगी, वो भी तमाम चीज़ें आपके सामने रखेंगे। साथ ही साथ काश्तकारों के लिए अगर हम देखें तो गाइडेंस और मौसमियाती आगाही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट किस हद तक ज़रूरी है और क्या किया जाना चाहिए, इस हवाले से भी आज हमारा एक खुसूसी सेगमेंट है। सरगोदा में नेज़ाबाजी के दिलचस्प मुकाबलों का इनेकाद किया गया, इस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। और पाकिस्तानी मूवी इशरत मेड इन चाइना रिलीज़, और साथ ही साथ इसके मुसन्निफ भी आज हमारे साथ शो में मौजूद होंगे। सो सबसे पहले ज़रा एडिटोरियल की तरफ आते हैं। जिस तरह से हम बात कर रहे हैं इस्लामाबाद की गहमा गहमी की, और सियासी दर्जा हरारत उरूज पर है, बहुत सी हैपनिंग्स हो रही हैं, बट अनफॉर्चुनेटली अगर हम देखें सो जुम्मे के रोज़ अफसोसनाक वाक़या पेश आया। पेशावर में किस्सा खानी बाजार की मस्जिद में धमाका किया गया, और अब तक जो इतलात आ रही हैं, इनिशियल तो ये था कि 50 के करीब शहादतें हुई हैं, बट अब ये 63 के करीब जा पहुँची, और अभी भी बहुत से ज़ख्मी अनफॉर्चुनेटली ऐसे हैं जिनकी हालत इंतहाई तशवीशनाक है। एक ही ख़ानदान के 4 अफराद जाँ बहक हुए, और दूसरी तरफ यूक्रेन से एक तालिब इल्म, बहुत से वहाँ स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं। एक स्टूडेंट बहुत मुश्किल से पाकिस्तान यहाँ पहुँचा और उसकी भी शहादत इस अफसोसनाक साने में हो गई। हम देखें तो शिद्दत पसंद जो अनासर हैं वो अब भी मौजूद हैं। मैच को नाकाम बनाने की बेसिकली ये कोशिश थी, बट अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम एक्टिविटीज़ जो हैं वो ठीक तरीके से जारी हैं, बट ये जो वाक़या इंतहाई अफसोसनाक। जितना भी अफसोस किया जाए उतना कम है। एक मसलक के लोगों को टारगेट किया गया वहाँ पे, और उनकी मस्जिद में जाके इस तरह से धमाका किया गया। जो धमाका करने वाले हैं उनके बारे में वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि उनकी निशानदेही कर ली गई है, उनके सहूलतकार जो है उन तक भी पहुँच गए हैं। फिंगरप्रिंट्स जो थे मिल गए, उसके जो खुदकुश बमबार था उसकी मदद से वो उस तक पहुंच गए हैं। तो उम्मीद ये की जाती है कि बहुत जल्द उन लोगों तक पहुंच के उनको गिरफ़्तार किया जाएगा। जो थे 2 साथी तो उनके मौजूद थे, जो CCTV कैमरास की मदद से देखा गया कि वो जब मस्जिद की तरफ बढ़ रहे हैं तो ये साहब जो थे जिन्होंने जाके धमाका किया, ये उससे पहले 2 उनके सहूलतकार थे साथ में, जिनके साथ वो गुफ्तगू करते चले आ रहे हैं बड़े इत्मीनान से। मुझे तो समझ में नहीं आता कि इस कदर इत्मीनान से वो किस तरह से मस्जिद में दाखिल हुआ है। उसने जाके ख़ुद को उड़ाया, पहले उसने गार्ड पे जो 2 पुलिस वाले थे उनको पिस्टल से निशाना बनाया अपना, और फिर वो आगे बढ़ा। बहुत अनफॉर्चुनेट है, जितना भी अफसोस का इजहार किया जाए। बिल्कुल ठीक जी। हरमीत, अ क्विक कमेंट फ्रॉम योर साइड।
बिल्कुल बिल्कुल रऊफ साहब, अगर हम देखें तो बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है जब भी इस मुल्क में अमन की तरफ ये बढ़ता है, और जहाँ जहाँ हम देखें 24 साल बाद जो है वो ऑस्ट्रेलियन टीम है। और आपको याद होगा कि हमने ये खबर दी थी कि हिंदुस्तान ने फिर से ऐसी कोशिश की थी कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी को धमकाने की कुछ ईमेल्स किए थे, लेकिन वो चीज़ें भी वाज़ेह हो गई। इससे पहले न्यूजीलैंड को भी भगाने का में पीछे भी हिंदुस्तान का हाथ था। और अगर हम देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि एक बहुत बड़ी जंग जो है दहशतगर्दों के खिलाफ, हमारे सिविलियन हो, पुलिस हो, दीगर हमारे जो फौज हो, इंटेलिजेंस इदारे हो, तमाम तर लोगों ने जितनी कुर्बानियाँ दी हैं, तमाम तर इदारों ने, तो मैं समझता हूँ तब जाके ये अमन आया। और अब इस अमन, ये जो अमन चल रहा है, ये खटक रहा है हमारे जो दुश्मन ममालिक है, और कोशिश उनकी यही है कि किस न किस तरीके से यहाँ इस अमन को दोबारा ख़राब कर दिया जाए, ये जो सिचुएशन है। बट बहरहाल हम दुआगो हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को अपने रहम करम पर रखे और इन तमाम तर चीज़ों से बचाए, जिसकी जो नज़र बद से बचाए, जो हम देख रहे हैं कि जो दुश्मन ममालिक हैं जिनकी नज़रें हैं कि किस न किस तरह की सूरत हाल हो दोबारा ख़राब कर दी जाए। और अगर हम देखें तो बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि जो बड़े मुश्किल से यूक्रेन से एक स्टूडेंट आया और यहाँ आके उसकी शहादत लिखी थी, तो बहुत ही अफसोस है इस वाक़े पे हमें, बल्कि पूरे पाकिस्तान पर की पूरी दुनिया को इस पर जो हमने बट वही बात, जिस तरह से हम हमेशा कहते हैं कि हमारे मुल्क का दिफा जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हाथों में है, और हमारी एक्टिविटीज़, जिन एक्टिविटीज़ को बेसिकली नाकाम बनाने के लिए दहशतगर्दी की गई थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपरली जारी हैं, और अल्लाह ताला हमारे मुल्क को ऐसे अनासर से आइंदा भी महफूज रखे। अभी हम शो में आगे बढ़ेंगे, और जिस अवेयरनेस कैंपेन की बेसिकली हम बात कर रहे थे, रमज़ानुल मुबारक की आमद है, और हम देखते हैं पूरी दुनिया में अगर हम कंपैरिजन देखें, सो जब भी कोई रिलीजियस इवेंट्स आते हैं, मजहबी त्यौहार आते हैं, सो पूरी दुनिया में जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं, या हम क्रिश्चियंस को देखें, वो मुसलमानों के लिए भी आसानी पैदा करती हैं, और अपने लिए भी जब उनके त्यौहार आते हैं सो सेल्स लगा दी जाती हैं, चीज़ों को कम कीमत पे बेचा जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आवाम को फैसिलिटेट किया जाए। बट अनफॉर्चुनेटली अगर हम देखें, हम हैं तो पाकिस्तानी मुल्क, मुसलमान मुल्क, बट यहाँ पर बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि इस्लाम के भी इनफैक्ट उसूलों के मुनाफी है। जिस तरह से ज़ख़ीरा अंदोज़ी अरूज पर होती है, रमज़ानुल मुबारक में चीज़ें महंगी बिकती हैं, सो उसके हवाले से ये अवेयरनेस कैंपेन, और हम तो यही इसमें मैसेज देना चाहेंगे कि अपनी दुनिया भी संवारें, आखिरत भी संवारें, लोगों के लिए आसानी पैदा करें, और रमज़ानुल मुबारक में चीज़ें सस्ती नहीं तो उतनी बेच दें जितने चले आपको रेट पर मिल रही है। मैं थोड़ा सा बता दूं प्रॉफिट रोमा, मार्जिन बाहर के रखें। मुल्कों में मैं रहा हूँ, मैं अमेरिका में रहा हूँ, जब भी क्रिसमस का मौका आता है 50% की सेल लग जाती है, बल्कि बात कर दो 70-80% तक की सेल लगी होती है। चीज़ें इतनी कम हो जाती हैं जिसकी कोई हद नहीं। अभी हरमीत बात करेगा, मेरे बाद हरमीत भी बताएगा, इसका भी बाकी काफ़ी मुल्कों में रहना हुआ है, बाकी ममालिक में भी सूरत हाल ये होती है कि लोग फौरी तौर के ऊपर चीज़ों की कीमतें कम करते हैं, सहूलत देते हैं। अब हमारे यहाँ सूरत हाल ये है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ उस मौके से पहले ही, अभी आप देखना कि खजूर है, खजूर को ज़ख़ीरा कर लेंगे, चीनी है उसको ज़ख़ीरा कर लेंगे, जो ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, ज़रूरत जो रोज़मर्रा की है उसको भी कर लेंगे। अब मेरे सामने ये पड़ी हुई है, अल्लाह ताला बार बार इरशाद फरमा रहे हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका हैं बार बार इस हवाले से कि जो ज़ख़ीरा करने वाला है उसके लिए हलाकत है। ये सूरह बकरा की आयत नंबर 34 में इरशाद हुआ है कि तुम में से अक्सर वो हैं जो बातिल तरीके से रोज़गार कमाते हैं या रोज़गार कमाने की तरफ इशारा करते हैं, और उनमें जो ज़खायर इकट्ठे करते हैं उनके लिए हलाकत है। उनको बता दो कि उनके लिए हलाकत है। अब ये अल्लाह ताला का फरमान है, सूरह बकरा जैसे मैंने बताया आयत नंबर 34 में है, इसका भी असर नहीं होता लोगों को। अहादीस मुबारका हैं, बार बार रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई जगह इरशाद फरमाया है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाला, नाजायज़ मुनाफा कमाने वाला, उसके लिए हलाकत है। तो लोग बाज नहीं आते, लोग बाज नहीं आते, और इसी के लिए हमारी अवेयरनेस कैंपेन है। हरमीत, कोई कमेंट आपकी तरफ से, उसके बाद हमारे पास एक मैसेज है, वो भी अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे। मैं हमेशा मैंने देखा है कि रऊफ साहब, अगर हम देखें तो सिर्फ यूरोपीय ममालिक नहीं बल्कि मैंने वो मुस्लिम ममालिक भी देखे हैं, जब भी रमज़ान आया, ईद आई है, तो वहाँ पे 70% 60% ऑफ लगा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर हम अपने मुल्क की बात करें, यहाँ पे बहुत कुछ ऐसा दिखावे के लिए बहुत किया जाता है, लेकिन यकीन माने कि हम जब जाते हैं बाजार में और चीज़ें देखते हैं, और चाहे वो दूध से लेकर आपके टमाटर हो या टमाटर से लेकर प्याज हो, हर चीज़ जो है उसकी रेट जो है वो 3 गुना जो है वो बढ़ा दी जाती है। तो मैं समझता हूँ कि कम से कम इतना ख्याल रखा जाता तो बेहतर हो जाए, क्योंकि रमज़ान का महीना है, बहुत सारे लोग जो है उनको बड़े मसाइल का भी सामना होता है।
बिल्कुल ठीक हो गया, और इन्हीं मसाइल से बचाने के लिए और लोगों की अवेयरनेस के लिए, इवन दुकानदारों की अवेयरनेस के लिए हमारे पास एक मैसेज है, आइए चलकर आपके साथ शेयर करेंगे। बिल्कुल ठीक हो गया, आप लोगों के लिए आसानियां पैदा करें ताकि अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करे। अभी हम शो में आगे बढ़ेंगे और डेली डोज की तरफ आएंगे। डेली डोज में आज हमारे पास जो सबसे पहली स्टोरी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, इस तरह से कि मैं देख रही थी, ऐसा तो बहुत मुश्किल से होता है कि एक ही मर्द से 3 ख़वातीन शादी कर लें एट अ टाइम, और तीनों ख़वातीन का ताल्लुक आपस में बहनों का हो। सो हरमीत, ऐसा ही एक वाक़या अफ्रीका में पेश आया है जहाँ पर 3 जुड़वा बहनों ने एक ही मर्द से शादी कर लिया। अनफॉर्चुनेटली होगा, और मैं ख्याल में आगे डाल के लग पता जाएगा उसको जो करना पता नहीं, जिस तरह से मैं स्टोरी पढ़ रही थी और उसमें लिखा हुआ था कि ये बहनें एक तो जुड़वा बहनें हैं और साथ ही साथ बचपन से एक दूसरे के साथ अपनी हर चीज़ शेयर करती थी, और इस तरह से सोना ने कहा अब ये मर्द भी, मतलब खावन को भी शेयर किया जाए, बट पता नहीं ये कैसे गुजारा करेंगी, बट इस तरह से भी होता है। और खावन को भी मोहब्बत जो है, पहली मोहब्बत हुई, फिर दूसरी हुई, तीसरी हुई, मतलब उसके भी सच्ची मोहब्बत की तलाश अब भी जारी है मेरे ख्याल। चले जी, सो ये हमारे पास बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की स्टोरी थी, हमने आपके साथ शेयर की। अगली स्टोरी की तरफ आएंगे, एंड दैट इज फ्रॉम अमेरिका की रियासत टेक्सास। वहाँ पर एक बैलों का मुकाबला था, और जब एक नौजवान रिंग के अंदर उतरा, सो उसी दौरान जो बैल था वो बिफर गया, बिकॉज जो वो नौजवान था वो गिर पड़ा। सो उस दौरान आजकल एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर इस हवाले से वायरल है, अभी आप इसके विजुअल्स भी कुछ देखेंगे। बाप जो था वो अपने बेटे की जान बचाने मैदान में कूद पड़ा, उसने छलांग लगाई, बैल का ध्यान दूसरी साइड पर हुआ, गो कि यहाँ पे जो ट्रेनर्स और हैंडलर्स हैं वो भी रिंग में आ गए, बट इस तरीके से बैल की अटेंशन को डाइवर्ट करके इस जो शख्स है इसने अपने बेटे की जान बचाई। हालांकि थोड़ा सा जख्मी भी हुआ वो, उसके बारे में भी हम विजुअली भी देख सकते हैं कि वो जो है वो ये बड़े ख़तरनाक खेल है। और इसको बुल फाइटिंग बोला जाता है, और आप ये देख रहे हैं कि इतना ख़तरनाक खेल है, इतना बिफरा हुआ बुल होता है कि जिस वक्त वो मैदान में उतरता है और उसके मुकाबले के लिए एक आदमी को मैदान में उतर के उससे मुकाबला करना होता है, फिर उसको बचाने के लिए लोग आते रहते हैं, लेकिन बहुत ही ख़तरनाक है उसके ऊपर बैठ के सवारी करना। ये बिफरा हुआ था, और इसके स्पेन में बहुत ज़्यादा मुजाहरे होते हैं बिफरे हुए बैल के साथ करने के, और वहाँ तो बात का मतलब बड़ी खौफनाक सूरत हाल भी हो जाती है, लोग जख्मी होते हैं, मारे जाते हैं लोग, लेकिन पता नहीं इतना खतरनाक खेल क्यों खेला जाता है। बट यहाँ से हमें ये देखें, ये इसी तरह से मैसेज पूरी दुनिया में माँ बाप जो हैं, जिस मर्जी मुल्क के आप ले लें, दुनिया के जिस कोने से भी ले लें, औलाद से मोहब्बत एक नेचुरल चीज़ है। सो यहाँ पर भी इसका अमली मुजाहरा जो है वो पेश किया गया। हरमीत क्या कहेंगे? माँ की ममता है, बाप की शफ़क़त है, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि मोहब्बत है, वालिद साहब या वालिदैन की मोहब्बत औलाद के साथ बेमिसाल ही होती है, और इसमें हम देख रहे हैं कि कितना खतरनाक खेल है। उसके बावजूद उसको पता है कि जख्मी में नहीं होना, लेकिन अपने बच्चे को बचाने के लिए वो आ जाते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि खेल इतना खतरनाक है कि खेला क्यों जाता है। वो रूफ साहब ने दुरुस्त फरमाया कि स्पेन में तो वो भीड़ में, जैसे वो बैल बिफरा हुआ बैल जब जाता है तो कई लोगों की मौत भी हो जाती है, कई लोग जख्मी भी हो जाते हैं, लेकिन समझ नहीं है, वही जुनून है खेल का। अच्छा, मैं इस बारे में हमेशा एक बात कहती हूँ कि एडवेंचर्स तो बहुत करने का शौक होता है, शायद मुझे भी हो और आपको भी हो, बट नॉट एट द रिस्क एंड कॉस्ट ऑफ योर लाइफ। इस तरह से एडवेंचर्स यहाँ नहीं होनी चाहिए चीज़ें, आपके पैशन इस तरह से नहीं होने चाहिए कि वो आपकी जान को नुकसान पहुंचा सके। सो वाकई ये इसी तरह का है, बट पूरी दुनिया में खेला जाता है, क्या कर सकते हैं। अब वो स्पेन में तो जैसे हरमीत अभी जिक्र कर रहे हैं ना, मतलब वो बैलों के आगे दौड़ने का, वो तो इतना खौफनाक है, उसमें काफ़ी ज़्यादा बैल छोड़ दिए जाते हैं। अब मजमा दोनों साइडों पे मौजूद होता है, और उसमें ये होता है कि हिम्मत करके इसके आगे बैल के कितने आगे तक दौड़ सकते हो तुम, और दौड़ते हैं। वो बिफरे हुए बैल डिस्ट्रैक्ट होते हैं, वो साइडों पे खड़े लोगों को मारते हैं, उनको टकरे मार रहे होते हैं, इसमें छुड़ाने के लिए लोग आते हैं। बड़ा खौफनाक खेल है, मतलब, लेकिन फिर लोग कहते हैं जी वाला है, दिल वाला है। देखो कितना जी वाला है, कितना जीदार है, आगे आ किस तरह की वो दौड़ लगाता है। जी वाला है या नहीं, वो वालिद जो थे वो बहुत जी वाले थे। और इसी से रेलेवेंट एक अगली स्टोरी भी है, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं पेरेंट्स की अपनी औलाद के लिए मोहब्बत बहुत ज़्यादा नेचुरल है, और हर माँ बाप अपने औलाद से मोहब्बत करते ही हैं। ये स्टोरी और इससे अगली स्टोरी हमारे पास जनाब इस हवाले से है कि हमारी कौमी क्रिकेट टीम, विमेंस क्रिकेट टीम की कप्तान बिस्मा मारूफ इस वक्त न्यूजीलैंड में मौजूद है। वहाँ पर भी वर्ल्ड कप इस वक्त
کھیلا جا رہا ہے اور اسی دوران ہم نے دیکھا کہ جب وہ میچ کھیلنے کے لیے اسٹیڈیم میں آئیں بیٹی کو ساتھ لے کر آئیں. اچھا بیٹی کو تو لے کر آئیں, ایک تو بیٹی بہت کیوٹ, پلس جب وہ لے کر آئی سو وہاں پر بھارت کے ساتھ میچ تھا, جو بھارتی پلیئرز جو تھے وہ ان کی بیٹی کو پیار کرتے رہے اور اٹھاتے رہے اور اس کے ساتھ کڈلنگ کرتے رہے. سو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کس قدر کیوٹ یہ مناظر ہے. پہلے پاکستان اور انڈیا کا میچ تھا خواتین کرکٹر کا, اور یہ میچ پاکستان ویسے تو بہت بری طرح سے ہارا, پاکستان کی پرفارمنس اچھی نہیں تھی, لیکن بسمہ معروف ان کی 6 ماہ کی بیٹی وہاں پہ بھارتی کرکٹرز جو ہیں خواتین انہوں نے گھیر لیا, اس سے پیار کرتی رہیں, اس کو سیلفیاں بناتی رہیں. تو یہ ایک سپورٹس مین اسپرٹ کا بے پناہ شاندار مظاہرہ ہے جس کی جتنی بھی تعریف. ایک تو وہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ ماں باپ کی اولاد سے محبت, بالکل حرمیت, ایک تو یہ بات کہ ماں باپ کی یا ماں کی اولاد سے محبت, پلس آپ دیکھیں کہ 6 مہینے کی بیٹی اور اس کے ساتھ ایک میچ کھیلنا, لائک پھر اس کو لے کر آنا, اپنی جو پروفیشنل رسپانسبلٹیز ہیں ان کو بھی آپ پراپرلی ادا کریں. تو میرے خیال میں یہ چیز بھی بہت زیادہ اپریشیبل ہے. ہمارے یہاں پر نارملی جو خواتین ہیں وہ تو بڑے ان کے پاس ہیلے بہانے ہوتے ہیں, تو اب یہ دیکھیں 6 مہینے کی بیٹی کو لے کر اس طرح سے اسٹیڈیم میں جانا اور کام کرنا, یہ بھی چیز بہت زیادہ اپریشیبل ہے. اس کے ساتھ اس طرح ملا لینا کرکٹ کا جو میچ چل رہا ہے پنڈی میں, میرے خیال میں ایک خبر ہمارے پاس وہ بھی ہے جس کو ہم نے تھوڑی سی بات کرنی ہے. آج چوتھا دن ہے. اتنا بورنگ میچ, اتنا فضول پچ بنائی گئی, ڈیڈ وکٹ بالکل جس کے اوپر بال موو ہی نہیں کر رہا, اور پاکستان نے پہلے کھیلتے ہوئے جو بڑے بورنگ انداز میں اپنی اننگ کا آغاز کیا تھا, ٹھک 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 جس کو کہتے ہیں, کسی زمانے میں لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے, وہ تو شعیب اختر کا بھلا, اس نے پتہ نہیں ابھی کتنی دیر اور انہوں نے چلنا تھا ٹھک ٹھک کرتے ہوئے, کہ اس نے مشورہ دیا کپتان کو کہ تم ڈکلیئر کر دو, اس نے اننگ ڈکلیئر کر دی. اس کے بعد آسٹریلیا ہے, وہ کمپیریٹیولی بہت تیز کھیلے, اور عثمان خواجہ اور ڈیوڈ وارنر انہوں نے دونوں نے 50 بنائی. اس کے بعد وہ دونوں تو آؤٹ ہوئے ہیں, ایک ساجد خان کی گیند کے اوپر, ایک نعمان علی کی گیند کے اوپر, اور ابھی ان کی اننگ چل رہی ہے. اب وہ میچ تو فاسٹ بالر ہمارے بالکل ناکام رہے ہیں. بالکل جی, ان کے بھی 8 بالروں سے انہوں نے گیندیں کروائیں اور صرف 4 کو آؤٹ کرنے میں کامیاب ہوئے. تو اس طرح کے ٹیسٹ میچز نہیں ہونے چاہیے. کم از کم اگر آپ نے میچ ہارنا بھی ہے چاہے, لیکن اس کا نتیجہ خیز تو ہونا چاہیے, وکٹ ایسی ہونی چاہیے, آپ کی کنڈیشن ایسی ہونا چاہیے جو سپورٹ. اچھا دوسرا میں دیکھتی ہوں جس طرح سے یہ لانگ فارمیٹ کا میچ ہے نا, شارٹ فارمیٹ کے میچز جو ہیں نا وہ ویسے بھی عوام کو زیادہ پسند آتے ہیں. لانگ فارمیٹ میں لوگ بور ہو جاتے ہیں. اب دیکھیں آج اپنی وہ اننگز کا جب آغاز کریں گے تو 271, اور پھر آج اور پھر پتہ نہیں اور کتنے دن, یہ بورنگ میچ ہے. بالکل 5 دن اور پھر 5 دن میں یہ تو طے شدہ بات ہے کہ اس میچ نے ڈرا ہونا ہے اور اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنا. وہ جو حفیظ نے پروفیسر صاحب نے ایک پریڈکشن کی تھی نا کہ اس میچ کا نتیجہ ایک ہی صورت میں نکل سکتا ہے کہ ایک ٹیم بہت ہی برا کھیلے, تو وہ بہت زیادہ برا نہیں کھیلی, کوئی کنڈیشن بھی ایسی نہیں ہے, تو مطلب ایسی فضول وکٹ کے اوپر ایسی فضول کرکٹ کھیلنے سے بہتر ہے کہ آپ نہ کھیلیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. چلیں جی, اسی کے ساتھ ہمارا ڈیلی ڈوز یہاں پر ختم ہوا. ہم فل سٹاپ گے اور شو میں ایک بریک شامل کریں گے. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. اسٹے ود اس اینڈ گڈ مارننگ. بریک کے بعد ایک بار پھر سے گڈ مارننگ پبلک میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. سیاسی درجہ حرارت جو ہے وہ عروج پر, اور ہم دیکھیں تو پیپلز پارٹی کا عوامی مارچ, اور 2 دن میں یہ جو مارچ ہے اسلام آباد پہنچ جائے گا. پھر دیکھتے ہیں یہاں پر کیا سچویشن بنتی ہے. بٹ اگر ہم دوسری طرف دیکھیں, عمران خان نے کل جو میلسی میں جلسہ عام سے خطاب کیا ہے, بہت سے اعلانات ان کی جانب سے کیے گئے. ایک تو جنوبی پنجاب کے لیے آئینی ترامیم, بٹ اس حوالے سے وہ پہلے بھی بہت سی باتیں کر چکے ہیں. پریکٹیکلی اب کیا ہوتا ہے یہ دیکھنا پڑے گا. بٹ اس کے علاوہ بہت سے چیلنجز جو انہوں نے اپوزیشن کے لیے کیے, اور ایک بڑی اہم بات کہ انہوں نے اپوزیشن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اب عدم اعتماد کی جو تحریک ہے, موومنٹ ہے, وہ اگر ناکام ہوئی تو میں اپوزیشن کے ساتھ کیا کروں گا, یہ اب اس کے لیے آپ سب تیار ہو جائیں. یہ بڑی ایک تھریٹ تھا ان کی جانب سے, بہت ساری تھی پرائم منسٹر کی سپیچ میں, اور جو بڑی سخت زبان انہوں نے استعمال کی ہے جو پارلیمانی زبان نہیں تھی. میں خیال میں نہ کرتے تو بہتر ہوتا, جیسے فضل الرحمان کو فضلو ڈیزل, اور شہباز شریف کو شوباز, اور بگوڑا نواز شریف, اس طرح کی زبان نہ استعمال کرتے. بہرحال مظہر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے چل کے بات کرتے ہیں. مظہر, بہت گرمی آ گئی ہے تمام تر چیزوں میں. پیپلز پارٹی وہ بھی 2 دن کا رہ گیا ہے ان کا, جو انہوں نے پرائم منسٹر کو کہا ہے کہ جی 2 دن کے اندر اندر ریزائن کر دو, نہیں تو پھر ہم دیکھ لیں کہ کیا ہوتا ہے. ابھی شکر ہے بلاول نے وہ نہیں کہا دما دم مست کلندر ہوگا,
جو پہلے تو تمام لوگ یہی بات کیا کرتے تھے پیپلز پارٹی کے. لیکن یہ ہے کہ یہ کیا رخ ہوتا نظر آ رہا ہے ہمیں. پیپلز پارٹی جو مولانا فضل الرحمان نے 48 گھنٹے دیے تھے وہ تو گزر گئے. اب جوڑ توڑ کی سیاست کس طرف کو جا رہی ہے, کوئی کامیابی ہوگی نہیں ہوگی. حکومت تو بڑی پر امید ہے, اسی لحاظ سے میرے خیال میں عمران کے انداز میں شاید زیادہ سختی آئی ہوئی ہے. جی بہت بہت شکریہ. دیکھیے میجک فگر تو ہے 172. اب وہ میجک فگر کس کے پاس ہے؟ ظاہر ہے اپوزیشن نے شو کرنا ہے. گورنمنٹ تو بیٹھی ہوئی ہے, اس فگر کے ساتھ ہی وزیر اعظم موجود ہیں. تو اصل میں دیکھنا یہی ہے کہ اپوزیشن اس کو میچ کر پاتی ہے نہیں کر پاتی. ایسا نہیں ہے کہ وزیر اعظم بہت زیادہ پر اعتماد ہیں. میرے خیال میں ان کی جو لینگویج تھی کل, اس میں ایگریشن تھا بہت زیادہ, اور دو تین چیزوں پہ مجھے لگا جو وہ زبان عام طور پہ جلسے میں استعمال کرتے ہیں وہ کبھی کبھی مجھے بھٹو کی یاد دلاتی ہے, کیونکہ بھٹو صاحب بھی جلسوں میں اپنے مخالفین کو بعض اوقات اسی طرح کے لقبات سے جو ہے نوازا کرتے تھے. اگر آپ کو یاد ہو قیوم خان کے بارے میں, دیگر کے بارے میں. لیکن وہ بھٹو کا ایک اپنا ایک اسٹائل تھا, لیکن وہ ظاہر ہے میں اس سے وہ نہیں کر رہا. دوسری چیز جو جس ریزمبلنس کی وجہ سے میں نے یہ بات کی, آپ کو یاد ہو اپریل 77 میں راجہ بازار میں ایک خط لہرایا تھا بھٹو نے, اور اس کا اشارہ ظاہر ہے امریکہ کی طرف تھا اور سفید ہاتھی کے الفاظ استعمال کیے تھے. کل عمران خان نے یورپین یونین کے صدر کے لیٹر کا ذکر کیا, اور ان کی جو تقریر کا پہلا حصہ تھا وہی شاید اگر ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آتی ہے اور کامیاب ہو جاتی ہے تو عمران خان کا آئندہ بیانیہ اینٹی یو ایس ہوگا. اور جس طریقے سے انہوں نے شروع میں جو ان کی خیبر پختونخوا میں پاپولیرٹی کا راز تھا وہی اینٹی امریکن اسٹانس تھا وار اگینسٹ ٹیرر کے خلاف. اب وہ یہی ایشو جو ہے آگے لے کے چلیں گے, اور اگر یہ چیز کامیاب ہوتی ہے تو عمران خان نے یہ ان کی آج کل کی تقریر سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ وہ زیادہ لیتھل ہوں گے, زیادہ ایگریسو ہوں گے. وہ اس پورے اپوزیشن کو اور بین الاقوامی سازش قرار دیں گے, اور یہ بات کریں گے کہ ان کو ایک بین الاقوامی سازش کے تحت ہٹایا گیا ہے. اور اس کا حملہ جو ہے وہ صرف اپوزیشن کی طرف نہیں ہوگا, وہ بہت زیادہ انہوں نے کل جو ہے وہ جو پہلا وہ تھا, حالانکہ بہت سے لوگوں نے ان کے یہ کہا کہ میرا خیال ہے یورپین یونین کے حوالے سے بہت زیادہ بول گئے. وہ امریکہ کے حوالے سے تو چیزیں چلتی رہتی ہیں, آپ کے یہاں امریکنز کو بھی پتہ ہے, لیکن یہ یورپین یونین والا اسٹیٹمنٹ جو ہے یہ آگے یورپین یونین خود اس کو کس طرح لیتی ہے یہ بہت اہم ہوگا. دوسرا بات, اپوزیشن کو ظاہر ہے انہوں نے صرف وارننگ اپوزیشن کو نہیں دی ہے, انہوں نے وارننگ اپنے بھی ان لوگوں کو دی ہے جو ادھر ادھر ہونے کی سوچ رہے ہیں, جنہوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے گروپس بنا کے وہ کیے ہوئے ہیں. تو کل جوابی حملہ تھا جو اپوزیشن کے لانگ مارچ ہو گیا. پیپلز پارٹی کا میں پنجاب میں نیا سیاسی جنم دیکھ رہا ہوں. ظاہر ہے اس میں کئی سال لگیں گے. بلاول بھٹو آگے چل کے کیا سیاست کرتے ہیں, تحریک عدم اعتماد کی کامیابی یا ناکامی, ہر دو صورتوں میں پیپلز پارٹی پنجاب میں 2013 کے بعد سے پیپلز پارٹی نے اتنی بڑی ایکٹیویٹی نہیں کی پنجاب میں. یہ پہلی بڑی ایکٹیویٹی تھی اس کی. وہ جو وہاں کے لوگوں سے بات چیت ہوئی, جو پرانے لوگ ہیں ان میں سے یہ ہے کہ اصل ان کا کہنا تھا کہ بہت سے لوگوں سے بلاول کو دیکھ کے بھٹو متعارف ہوا, جو لوگ اس پیریڈ میں نہیں تھے جس پیریڈ میں بھٹو ہوا کرتا تھا. تو اب بھٹو کو متعارف کرانا اور پرانے لوگوں کو واپس لانا اور نئے لوگ بنانا, یہ بلاول کا بڑا چیلنج ہوگا. اس کے جواب میں سندھ کے اندر تحریک انصاف مس کیلکولیٹ کر گئی جو انہوں نے حقوق سندھ مارچ کیا, کیونکہ ایک ایسے موقع پہ حقوق سندھ مارچ انہوں نے کیا جب بلاول کا قافلہ بھی وہاں سے جا رہا تھا, اور پھر ایک ریئیکشن ہوتا ہے پارٹی کے اندر کہ پارٹی کا ورکر جو ہے تمام تر اختلاف کے باوجود وہ متحرک ہو گیا. تو میرا خیال ہے اگر تحریک انصاف تھوڑا سا رک کر یہ مارچ کرتی تو زیادہ, لیکن غالباً ان کی اسٹریٹجی یہ تھی کہ اگر ہم نے کچھ نہیں کیا تو جو میڈیا پہ
صرف ایک مارچ دکھایا جائے گا. ان کی اس اسٹریٹجی سے میڈیا نے دوسرا مارچ بھی دکھایا. بدین میں ان کا اچھا جلسہ ہوا جہاں ڈاکٹر فہمیدہ مرزا اور ڈاکٹر ذوالفقار مرزا جو ہے وہ بہت زیادہ متحرک ہیں اور پیپلز پارٹی کو وہاں ایک چیلنج کا سامنا ہے. باقی پارٹی اختلافات کا شکار، تحریک انصاف سندھ میں بہت شدید اختلافات کا شکار ہے، اور ایون سندھ کے اتحادی بھی جو ہیں وہ پی ٹی آئی سے بہت زیادہ خوش نہیں ہیں. حیدرآباد میں ارباب رحیم نے یہ شکوہ کیا کہ نہیں آئے شاہ محمود قریشی. تو یہ ساری چیزیں اگر ہم مجموعی طور پہ دیکھیں تو اصل کھیل یہ ہے کہ ظاہر ہے اگلے 2 یا 3 دن میں جب یہ قافلہ اسلام آباد پہنچے گا بلاول کا، امکان اسی چیز کا ہے کہ اس وقت جو ہے کل یا پرسوں میں شاید تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی جائے. اچھا مظہر یہ بتاؤ کہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، جو وہاں پہ جلسہ ہے سندھ کے اندر وہ تحریک انصاف کا اتنا کامیاب نہیں رہا. یہاں پیپلز پارٹی چل رہی ہے ایک مومنٹم بنا کے اوپر، اس میں شامل ہو رہے ہیں. اس میں یہ جو ندیم افضل چند جیسے لوگ جب ٹوٹ کے دوبارہ واپس چلے جاتے ہیں، اس کی امپورٹنس کتنی بڑھ جاتی ہے؟ مطلب اس کا کوئی ایک یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ بعض لوگ نالاں ہیں اور لوگ ٹوٹنے کو تیار بیٹھے میں؟ دیکھیے نالا بھی ہیں، ٹوٹنے کو تیار بھی بیٹھے. ایک لسٹ ایاز صادق صاحب لے کر گئے تھے لندن نواز شریف صاحب کے پاس، جس میں غالباً 30 کے قریب نام تھے، اور کوئی کہتے ہیں کہ کوئی 18 سے 20 پر جو ہے وہ میاں صاحب نے ٹک کیا کہ ان کو میں قبول کرنے کو تیار ہوں، باقی کے بارے میں فیصلہ ہم بعد میں کریں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چلے وہ لسٹ 30 نہیں ہوں گے، 20 ہوں گے، 25 ہوں گے، لیکن اتنے ایم این ایز ہیں کہ جو نالا ہیں اپنی پارٹی سے. اور اس میں کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اس ناراضگی کی ایک وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کے کام نہیں ہو رہے، ایک وجہ خود وزیر اعظم کا رویہ ہے، ایٹیٹیوڈ ہے. کچھ اتحادی بھی اسی وجہ سے ناراض ہیں کہ انہیں پرسنل سے جو عمران خان کے پرسنل بیہیویئر ہیں اس سے انہیں وہ ہے کہ ظاہر ہے کہتے ہیں کہ اختر مینگل کی ناراضگی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جس انداز میں وزیر اعظم ان سے گفتگو کرتے تھے وہ شاید ان کو اچھا نہیں لگا اس میں. تو یہ ساری چیزیں ہیں اپنی جگہ، لیکن فائنل وہی ہے چونکہ اس میں سیکرٹ بیلٹ تو ہوگا نہیں، اس میں تو آپ ایکسپوز ہوں گے. اب کون ایکسپوز ہونے کو تیار ہے اور اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے، ظاہر ہے یہ فیصلہ کرنا ہے ان لوگوں کا جو تحریک انصاف میں آج تک ہیں، انکلوڈنگ جہانگیر ترین گروپ. وہ سارے لوگوں کو پھر یہ کھل کر کھڑے ہو کے یہ بتانا پڑے گا کہ وہ عمران خان کے خلاف ہیں. تو کیا وہ بتانے کی پوزیشن میں ہیں؟ وہ اس وقت تک غالباً فیصلہ نہیں کر پائیں گے جب تک انہیں پورا یہ یقین نہ ہو جائے کہ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی ہرمیت. اچھا مظہر صاحب، اگر ہم دیکھیں تو وقت بہت زیادہ کم ہے، اوپر سے اگر ہم دیکھیں مولانا صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تقریباً جو نمبرز ہیں وہ پورے ہیں، لیکن بلاول بھٹو صاحب کل فرما رہے تھے کہ گارنٹی نہیں ہے، 100% گارنٹی نہیں ہے، اور اسپیکر کے سوال پر بھی انہوں نے کہا کہ ابھی تک اس پر مشاورت ہوگی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی بھی کوئی بے یقینی سی صورتحال ہے اپوزیشن میں کہ اب تک معاملات جو ہے اس طرف نہیں گئے ہیں؟ بالکل ہے، جو بلاول کہہ رہے ہیں اس میں زیادہ وزن ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسپیکر کا غالباً الیکشن سیکرٹ بیلٹ سے ہوتا ہے، اور سیکرٹ بیلٹ میں کوئی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ پھر شک ہی کر سکتے ہیں، آپ یقین سے نہیں کہہ سکتے کون کس طرف گیا ہے. اوپن بیلٹ میں اچھا یہ ہے کہ ایک چیز ایکسپوز ہو جائے گی جس نے جس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. تو میرا خیال ہے یقین دہانی وہ ان لوگوں سے جن سے بات چیت کر رہے ہیں وہ یہ کہ کیا وہ دیکھیے اتحادیوں پر غالباً پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ لاگو نہ ہو، کیونکہ اتحادی تو فیصلہ کر سکتے ہیں کہ وہ کس طرف بھی جائے. انہوں نے الیکشن اپنے پلیٹ فارم سے لڑا ہوتا ہے. پرابلم آ سکتی ہے، میں کوئی لیگل ایکسپرٹ تو نہیں ہوں، لیکن پرابلم آ سکتی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو ہے وہ پارٹی کے ٹکٹ پر الیکٹ ہوئے ہیں اور وہ کھڑے ہو کے اپنے وزیر اعظم پر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہیں. یہ ایک ٹرکی معاملہ ہے. اسی لیے بلاول جو ہے انہوں نے کوشش ویو لیا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ میں 100% نہیں کہہ سکتا کہ آ جائے گی. مولانا فضل الرحمان کا بیان سیاسی بیان زیادہ ہے، بلاول کا ٹیکفلی بلاول کا زیادہ مناسب بیان ہے، کیونکہ ظاہر ہے کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. گورنمنٹ بھی کانفیڈنٹ ہے، اور گورنمنٹ ہمیشہ گورنمنٹ کا کمزور سے کمزور حکومت کا ایک اپر ہینڈ ہوتا ہے کہ وہ ان کے پاس آپشنز ہوتے ہیں. اسپیکر بھی ان کا ہے،
اجلاس بلانا بھی انہی کی ذمہ داری ہے. وہ آخری وقتوں میں توڑ بٹوڑ کر سکتے ہیں. جہانگیر ترین کے جانے سے عمران خان کو ضرور نقصان ہوا ہے، لیکن پرویز خٹک جو ہے اس وقت عمران خان کے لیے وہی رول پلے کر رہے ہیں جو جہانگیر ترین کرتے تھے. ایسے میں جو اسمبلی ہے اس کے اندر وہ جو کہہ رہے ہیں کارپیٹ اکھاڑ دیے گئے، اس وقت دفتر بھی بند کر دیے گئے مینٹیننس کے نام کے اوپر، یہ ڈیلیئنگ ٹیکٹکس کسی کام آئیں گے؟ دیکھیے کیسے کام آئیں گے، مطلب اگر وہ غالباً وہ یہ جو ہے گورنمنٹ کی ٹیکٹکس یہ ہو سکتی ہے، بہانہ تو وہ اسلامی وزرائے خارجہ کی کانفرنس کا وہ کر رہے ہیں، لیکن جو ہے وہ ٹیکٹکس یہ ہو سکتی ہے کہ رمضان تک لے جایا جائے. اب رمضان میں جو ہے وہ ظاہر ہے ایک ان کو یہ توقع ہے کہ رمضان میں ہو سکتا ہے کہ لوگ نہ آئیں، لتھارجک ہو جاتے ہیں لوگ، اس لیے اس چیز کو ڈیلے کر سکتے ہیں، اور اس ڈیلے کے دوران وہ اپنے ناراض اراکین کو منانے کی کوشش کر سکتے ہیں، اپنے ناراض اراکین کو واپس اپنے صفوں میں لا سکتے ہیں. عمران خان خود جہانگیر ترین کے پاس چل کے جا سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہیں، تو تھوڑا سا ان کو جو ہے وہ اسپیس ہے. تو یہ محض کانفرنس کی وجہ سے نہیں، لیکن میرا خیال ہے اس کے پولیٹیکل ریزنز ہیں. ٹھیک ہے، پولیٹیکل ریزنز ہیں. بہت شکریہ مظہر عباس صاحب ہمارے ساتھ شو میں موجود تجزیہ پیش کر رہے تھے. سر آپ کوئی کامنٹ ایڈ کرنا چاہیں؟ ہاں، مطلب یہ ہے کہ بہت عجیب سی صورتحال ہوئی ہے، کنفیوژن ہے، لیکن جتنے زیادہ پورے اعتماد پرائم منسٹر آج سے چند دن پہلے سے، یہ مدر کی بات بالکل ٹھیک ہے، اتنے پورے اعتماد اس وقت نہیں لگ رہے، اور وہی وجہ ہے کہ ان کی ایگریشن اور بہت زیادہ کھل کے سامنے آ گئی ہوئی ہے. اب یہ ایگریشن کتنی دیر چلتی ہے، اس کے فوائد کیا ہوں گے، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. لیکن اپوزیشن کے حوالے سے یہ دیکھا جائے تو ان کو اب اتحادیوں کے بارے میں اس وقت سب سے بڑی جو گیم ہے وہ ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ چودھری پرویز الہی وغیرہ کے خاندان کے حوالے سے اتحادی کافی فیکٹر پلس جو ان کے اپنے ناراض اراکین ہیں وہ بہت زیادہ رول پلے کر سکتے ہیں. اور جس طرح سے مظہر صاحب کہہ رہے تھے اگلے 2 دن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگلے 2 دن میں کیا ہوگا، شاید تحریک عدم اعتماد پیش کر ہی دی جائے. حمید کا ذرا سر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ ہاں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگلے 2 دن میں تو شاید وہ یہ نہ ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں ریکویزیشن تو جمع کرانی ہے، لیکن وہ انہوں نے وہاں پہ مینٹیننس کے نام کے اوپر کارپیٹ اکھاڑ دیے ہیں، دفتر بند کیے ہوئے ہیں، تو پتہ نہیں وہ پیش ہوگی تو کتنے دن لگیں گے اس کو. بٹ آنے والے جو دن ہیں کم از کم بھی 3-4 دن وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور اسی میں پتہ لگے گا کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا. بٹ ابھی ہمیں شو میں ایک بریک حاضر ہوں گے. ایک بریک کے بعد گڈ مارننگ. بریک کے بعد ایک بار پھر سے گڈ مارننگ پبلک میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. افسوسناک خبر ابھی شو میں ہم شامل کریں گے. سابق صدر پاکستان اور پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما رفیق تارڑ صاحب رضائے الہی سے انتقال کر چکے ہیں. کافی عرصے سے علیل تھے اور اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے جب اپنے سیاسی کریئر کا آغاز کیا تو تب انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون میں ہی شمولیت اختیار کی. سپریم کورٹ کے جج بھی رہ چکے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی رہے. بہت عرصے تک سرگرمیاں ان کی رہیں، پولیٹیکل اور بڑا ٹرموائل کا دور تھا ایک لحاظ سے دیکھا جائے، جو ان کو آخری اپنے دیکھنا پڑا کہ جس وقت نواز شریف صاحب کو پرویز مشرف نے ہٹا دیا تھا اس وقت یہ صدر تھے اور ان پہ بے پناہ پریشر تھا، لیکن بڑے ڈٹے رہے. اس پریشر میں انہوں نے مسلم لیگ نون کے ساتھ اپنی وابستگی جو ہے اس کو ختم نہیں ہونے دیا. ان کی بہو سائرہ افضل تارڑ وہ مسلم لیگ نون کی اب بھی اہم رہنما ہیں، تو ہم ان کے لیے جو تعزیت ہے وہ کر سکتے ہیں. ان کے لیے دعا کیجئے، ان کی جوار رحمت میں اللہ تعالیٰ جگہ دے، ان کے جو پیچھے رہ گئے لواحقین ان کو صبر کی. بالکل ٹھیک ہو گیا، آمین ثم آمین. اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے. ابھی ہم شو میں آگے بڑھیں گے اور جس طرح سے ہم نے آغاز میں بات کی تھی کہ آج سے ہماری اویئرنیس کیمپین سٹارٹ ہو رہی ہے اور رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ کچھ ہی روز میں انشاءاللہ رمضان بھی سٹارٹ ہو جائے گا. اور یہی بات جس کا ہم نے سٹارٹ میں بھی ذکر کیا کہ انفارچونیٹلی پاکستان میں ذخیرہ اندوزی عروج پر پہنچ جاتی ہے جب بھی رمضان آتا ہے. ویسے بھی یہ چیزیں بہت زیادہ ہیں بٹ رمضان میں یہ چیزیں بہت زیادہ شدت اختیار کر جاتی ہیں اور ایک عام آدمی کو جو اشیاء ضروریہ
مہیا کی چیزیں ہیں وہ بہت زیادہ مہنگے نرخوں پر ملتی ہیں. سو اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے پبلک نیوز جہاں پر بھی اویئرنیس فراہم کر سکا, اپنی ذمہ داری نبھا سکا, وہ ہم آج سے ہی سٹارٹ کریں اور اللہ کرے اس کا ہمیں رزلٹ بھی ملے. سو یہی میسج ہمارے تمام دیکھنے والوں کے لیے, آبویسلی ہمارے ویورز میں عام لوگ بھی شامل ہیں, ایسے لوگ بھی شامل ہیں جو کوئی نہ کوئی کاروبار کر رہے ہیں, دکاندار, ہر طبقے کے لوگ شامل ہوتے ہیں. سو سب کے لیے ایک میسج کہ کائنڈلی بڑا رحمت اور برکتوں والا مہینہ ہے, اپنے لیے آپ آسانیاں پیدا کریں, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں, اور obviously لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں گے تو الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا. چیزوں کو برائے مہربانی مہنگے داموں میں فروخت نہ کریں اور ایک عام آدمی کے لیے اس کی جو زندگی ہے وہ آسان میں صرف ایک بنائیں. چھوٹی سی حدیث مبارکہ اس کا ذکر کروں گا, اور وہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن لوگوں نے منافع کی غرض سے اپنے مال کو روکے رکھا, انہوں نے خدا سے ایسے دوری اختیار کی کہ اللہ تعالیٰ ان سے بیزار ہوا. اب اللہ تعالیٰ ان سے بیزار ہوا کہ لفظ بہت سخت لفظ ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی چیز ایسی جو کی جائے وہ پسند نہیں ہے. ہم نے اس سے پہلے سورہ بقرہ, جب شروع میں ہم نے پروگرام کا آغاز کیا تھا, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34 کا ہم نے حوالہ دیا تھا, جس میں اس طرح کا ذکر ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے ذخیرہ اندوزی کی, انہوں نے اپنے آپ کو ہلاکت میں گویا ڈالا. تو خدا کے لیے اللہ کے پیغام کو, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اگر آپ محبت کرتے ہیں تو اس محبت کے ناطے آپ پہ یہ فرض ہو جاتا ہے کہ اپنے اس کام کو جس میں ذخیرہ اندوزی کی وجہ سے آپ منافع کمانے کی بات کرتے ہیں, اس سے اجتناب کریں, اس سے پرہیز کریں. کتنا خوبصورت پیغام تھا, کتنا خوبصورت میسج ہے, جس کو دیکھا جائے تو جتنا بھی ضروری ہے یہ پہنچنا چاہیے لوگوں تک. اور میرے خیال میں ہماری یہ کاوش جو ہے یہ اس کو اپریشیٹ کریں گے لوگ کہ یہ ہم دکانداروں تک پہنچا رہے ہیں, ان سے اپیل کر رہے ہیں کہ خدا کے لیے اس ہلاکت والے کام میں نہ پڑو. بالکل ٹھیک ہو گیا. ابھی ہمیں شو میں آگے بڑھنا ہے اور بات کرنی ہے ایک بہت ہی اہم موضوع پر. ایز وی آل نو پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور یہاں کے موسٹلی جو لوگ ہیں وہ زراعت کے شعبے سے وابستہ ہیں. 55% آبادی ہماری زراعت سے وابستہ ہے. بٹ اگر ہم دیکھ لیں جس طرح سے سائنس میں جدت آتی جا رہی ہے, ٹیکنالوجی اور بہت سی چیزیں جو ہیں وہ جدت ان میں آتی جا رہی ہے, بٹ اگر ہم آج بھی اپنے کسانوں کو دیکھیں, کاشتکاروں کو دیکھیں, سو وہ جدید طریقوں سے ابھی تک ان کو وہ فیملیئر نہیں ہے, آگاہی نہیں ہے, سیڈز کے بارے میں نہیں ہے, کس طرح سے گرو کیا جا سکتا ہے جدید چیزوں کے حوالے سے, اور سب سے بڑھ کر موسمیاتی جو تبدیلیاں ہیں اور موسمیاتی آگاہی جو کہ اس شعبے میں بہت زیادہ کی رول پلے کرتی ہے, اس حوالے سے بھی آگاہی نہیں ہے. کتنی ضروری ہے, کیا کیا جا سکتا ہے, اس پر آج ہم گفتگو کریں گے. اس وقت ہمیں شو میں جوائن کر رہے ہیں کو فاؤنڈر اینڈ سی ای او ویدر والے جنید یامین صاحب. اور بائی دا وے آپ سب کی انفارمیشن کے لیے بتاتے چلیں کہ حال ہی میں انہوں نے ایک ایپ لانچ کی ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو ویدر کے حوالے سے اویئر کیا جائے, جس کی ایکوریسی 100% ہے. ان کا اس کا جو پارٹ ہے اس کی 95% ہے, بٹ جو مین ہے اس کی 100% ایکوریسی ہے. سو یہ ہر انڈیویجول کو جو ہے ویدر کے حوالے سے کریکٹ معلومات اور فور کاسٹ فراہم کر سکتی ہے. جنید اس وقت ہمارے ساتھ شو میں موجود ہیں. تھینک یو سو مچ جنید اینڈ ویلکم ٹو گڈ مارننگ پبلک. جنید, سب سے پہلے تو یہی بات, جس طرح سے میں نے انٹرو میں بھی اپنے بات کی ہے کہ موسمیاتی آگاہی کسان اور کاشتکار کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے, بٹ جس طرح سے ماڈرن چیزیں ہوتی جا رہی ہیں, ماڈرنائز, ہمارا کاشتکار اور ہمارا کسان آج بھی ان چیزوں سے فیملیئر نہیں. کتنا کی رول یہ پلے کرتی ہیں زراعت میں؟ اچھا جی, تھینک یو. پہلے تو تھینک یو فار ہیونگ می آن دا شو. موسمیات بہت زیادہ ضروری ہے, صرف کاشتکاروں کے لیے نہیں, سارے پاکستان کے ہر سیکٹر کے لیے. اس وقت اگر ہم اکارڈنگ ٹو سم نمبرز $30 بلین کی فوڈ ویسٹیج ہے پاکستان میں, اور سگنیفیکنٹ کنٹریبیوٹر ٹو دیٹ از ان ایکوریٹ ویدر انفارمیشن. تو ہم پاکستان میں, تھرو آؤٹ پاکستان میں, ڈاکٹر حنیف کے ساتھ کام کرتے ہوئے ہم نے پاکستان کو 600 ہائپر لوکل ویدر زونز میں ڈیوائڈ کیے, اور اس میں ہم اپروکسیمیٹلی 1000 ویدر اسٹیشنز لگانے جا رہے ہیں. 1000 ویدر اسٹیشن سے ناؤ کاسٹ جو ہوتی ہے ابھی کی ویدر انفارمیشن, جو کہ آپ کا ہسٹورک ڈیٹا بھی بنتا ہے, ایکچوئل فیکچوئل انفارمیشن پاکستان میں ایگزسٹ نہیں کرتی یا بہت کم ہے. تو ناؤ کاسٹ اس سے 100%, اور فور کاسٹنگ ایکوریسی یعنی پیشن گوئی کی انفارمیشن اپ ٹو 95% ایکوریسی کے ساتھ آئے گی.
اچھا جنید، ایک تو آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ پہلے آسٹریلیا میں کافی عرصہ وہاں پہ رہے، آسٹریلیا سے آنے کا یہاں مقصد کیا تھا، اور ساتھ ساتھ یہ بتائیے گا کہ جو کسان ہے، عام کسان کو آپ عام سے الفاظ میں تھوڑا سا واضح کیجئے گا کہ وہ اس سے کیسے مستفید ہو سکتے ہیں اس اپلیکیشن سے. پہلے تو آسٹریلیا سے جرنی اینڈ آئی ول بی ویری اوپن اباؤٹ اٹ کہ میں پاکستان کو کرٹیسائز کرتا تھا اینڈ کمپیئر کرتا تھا آسٹریلیا جیسے ملک سے. میرے بہت اچھے دوست بھی ہیں، سی ای او باخبر کسان بھی ہیں، خضر عالم خان. تو ان کے ساتھ میری گفتگو ہوتی تھی تو انہوں نے مجھے بولا کہ یار باتیں کرنا آسان ہے، آ کے ایکچولی کچھ پاکستان کے لیے کر کے دکھاؤ، یو او دس ٹو دا کنٹری. تو ادھر ویدر کی انفارمیشن بھی کسانوں کو بہت زیادہ تھی، کیونکہ ان کے پاس تقریباً 60 لاکھ کے قریب کسان ہیں جو ویدر ایڈوائزری اور ویدر انفارمیشن بھی لیتے ہیں امنگسٹ ادر سروسز. تو اس کی امپروومنٹ کے لیے پھر ہم آئے، کیونکہ جس طرح آپ کا دوسرا سوال تھا کہ کسانوں کو کیسے فائدہ ہوگا. کسانوں کو 2-3 ایسپیکٹ سے اس سے فائدہ ہو سکتا ہے. فار انسٹنس کسان نے آج دوائی لگانی ہے، وہ کہتے ہیں دوائی لگانی ہے، یعنی کہ فصلوں کو دوائی لگانی ہے اور کل بارش ہو جائے تو ان کی دوائی ساری کی ساری ضائع ہو گئی. اسی طرح اگر انہوں نے فرٹیلائزر لگانے اس کے لیے پانی اچھا ہے تو وہ پھر اس لحاظ سے پلان کریں. سو اٹس ویدر بیکمز اے پلاننگ انسٹرومنٹ فار کسان. لیکن دوسری چیز ہم نے جو اس میں ایک بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ڈالا ہے وہ یہ ہے کہ کسانوں کو ان کی زبان میں اینڈ ناٹ جسٹ اسمارٹ فونس، ایون کنونشنل چینلز پہ، یعنی کہ ایس ایم ایس ہو گئے، آئی وی آر ہو گیا، اور اس طرح کی انفارمیشن ان کو ان کی زبان میں دی جائے گی تاکہ وہ اس سے سمجھیں اور اچھے طریقے سے اس کو ایز اے پلاننگ انسٹرومنٹ یوز کریں. تاکہ انہوں نے دوائی ڈالنی ہے تو وہ موسم کے مطابق ڈالیں، پیشن گوئی کے مطابق. انہوں نے فرٹیلائزر ڈالنا ہے تو اس کے مطابق ڈالیں، اور ان کو اس قسم کی کنڈیشنز کا پتہ ہو کہ ہیومیڈیٹی اتنی ہے، بارش اتنی ہوگی اور یہ موسم کا حصہ ہے تو دیٹس اے کنڈیشن فار رسٹ. تو اس کو وہ اچھے طریقے سے ہینڈل کر سکیں. تو اس سے انہیں بہت نقصان میں کمی ہوگی. اولے ہو رہے ہوں تو وہ اس کے لیے کچھ کر سکتے ہیں، ہوا چل رہی ہو تو وہ اس کے لیے کچھ کر سکتے ہیں، اور وہ اپنی فصلوں کو بچا سکتے ہیں، ییلڈ یعنی پروڈکٹیوٹی انکریز کر سکتے ہیں. یہ جو آپ فرما رہے ہیں، مطلب ہم دیکھیں تو اسرائیل ایک ایسا ملک ہے، اسرائیل، جس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا اس کے کسان نے، اور اس کی وجہ سے ان کی پروڈکٹیوٹی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. تو آپ یہاں پہ بھی یہی سوچتے ہیں کہ ہماری جو پروڈکٹ ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے پروڈیوس جتنی ہونی چاہیے، اور اگر ہم اس کے اوپر اپلیکیشن جو ہے آپ نے بنائی ہوئی ان کے مطابق کسان کو گائیڈ کریں تو ہم اپنے پروڈیوس کو بہت زیادہ بڑھا سکتے ہیں ان جو آئندہ آنے والے مستقبل ہے اس میں. جی بالکل سر، اسی طرح ہے. ایک تو ہم پروڈیوس بڑھائیں گے، ییلڈ بڑھائیں گے، اور دوسری ہم ایسٹ لاسز ریڈیوس کریں گے. یعنی جو نقصانات ہمارے ہوتے ہیں، جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا کہ اپروکسیمیٹلی $30 بلین کی فوڈ ویسٹیج ہے، جس میں سے سگنیفیکنٹ کمپوننٹ از بیسیکلی ایٹریبیوٹیڈ ٹو بیڈ ویدر انفارمیشن. تو ڈیفینیٹلی اس سے ییلڈ بھی بڑھے گی جب اس انفارمیشن کو اچھی طریقے سے یوز کیا جائے گا، اور اس سے ایسٹ لاسز بھی ریڈیوس ہوں گے جو فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، ملک میں اب ہم دیکھیں تو ویدر زون کی اگر ہم بات کریں، اسٹیشنز کی بات کریں تو کہاں کہاں یہ اسٹیشن لگے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اسٹیشن اگر لگے ہیں تو یہ چلیں گے کیسے؟ کیونکہ ہمیشہ تو ہم نے کوئی دیکھا ہے کہ بجلی کا علاقوں میں جا کے تو بجلی کا بحران بھی بہت زیادہ ہے، تو اس کو کور کرنے کے لیے کیا طریقہ کار ہوگا؟ اچھا جی، تو ویدر اسٹیشن ہم نے بہت ماڈرن اینڈ روبسٹ ویدر اسٹیشنز لگائے ہیں، آٹومیٹڈ ویدر اسٹیشنز. تو آٹومیٹڈ ویدر اسٹیشنز کرتے کیا ہیں؟ یہ سولر پہ چلتے ہیں. سب سے پہلی بات تو ان کا سولر پینل لگا ہوتا ہے، تو باہر سارے آؤٹ ڈور جو یونٹ ہوتا ہے اس میں سارے سینسرز ہوتے ہیں، یعنی بارش کا، ریڈیشن، یو وی، اور مزید اس طرح کے بہت سارے سینسرز ہیں. اراؤنڈ 60 پیرامیٹرز آف ویدر انفارمیشن یہ سینس کرتے ہیں. اینڈ دین ویدر لنک لائک ڈیوائس ہوتی ہے جس کو یہ ٹرانسمٹ کرتے ہیں، اور اس ٹرانسمیشن کے بعد یہ ہماری کلاؤڈ میں چلا جاتا ہے. کلاؤڈ کے بعد ہم اس انفارمیشن کو یوز کرتے ہیں اگینسٹ ادر اے پی آئیز اور ادر انفارمیشن ایز ویل، کیونکہ ریڈارز سے بھی انفارمیشن آنا، سیٹلائٹ کی انفارمیشن، ویدر اسٹیشن کی انفارمیشن، یہ ساری ایک ڈیٹا پول بنتا ہے، ایک ویئر ہاؤس کہتے ہیں اس کو. اور اس سے پھر ہمارے الگورتھمس چلتے ہیں یا انٹرنیشنل ماڈلز اس کے اوپر رن ہوتے ہیں، اینڈ دیٹ اسپٹس آؤٹ دا فائنل آؤٹ پٹ جو ہماری ایپ پہ لوگوں کو جائے گی ان اے لینگویج جو ان کی لوکل لینگویج ہوگی. اچھا جی روما.
اچھا جنید سے میں یہی بات پوچھنا چاہ رہی تھی، جس طرح سے یہ ایپ انہوں نے لانچ کیا، ابھی کتنا عرصہ ہوا ہے اس ایپ کو لانچ ہوئے، پلس اس ایپ کو استعمال کرنے کے لیے بھی کاشتکاروں یا کسانوں کو اگر ہم دیکھیں تو ان کو اویئرنیس ہونی چاہیے، ان کو ایپ کو یوز کرنا آنا چاہیے، سو یہ کتنی فرینڈلی ہے اور اس پر کتنا کام ہو رہا ہے؟ ایپ ہماری اس وقت ٹیسٹنگ فیز میں ہے اور لمیٹڈ یوزرز کے پاس ہے، اور ہم اس کی یوزر ایکسپیرینس پہ بہت کام کر رہے ہیں۔ جیسے میں نے بتایا بھی کہ ایپ ہماری جو ٹیکسٹ ہے اس کا وہ اردو میں بھی اویلیبل ہے، اسی لیے کہ پاکستان میں میجورٹی لوگ اردو پڑھ سکتے ہیں اور انگلش نہیں پڑھ سکتے، اور اسی طرح انگلش میں بھی ہے ٹو کیٹر ٹو اے وائڈر ٹارگیٹ آڈینس، تاکہ سب لوگ استعمال کر سکیں۔ اس کے علاوہ ہماری ایپ میں وائس کا بھی بٹن ہے، یعنی کہ آپ کے پاس ویدر اسکرین اگر آ گئی ہے تو ویدر اسکرین کو آپ ریڈ بھی کروا سکتے ہیں، تو وہ ایک وائس ریکارڈنگ چلے گی جو مشین پڑھے گی اس کو، اور وہ اس کو اردو میں بھی بتائے گی، پشتو میں بھی بتائے گی، اور باقی علاقائی زبانوں میں بھی بتائے گی جو یوزر نے سلیکٹ کی ہوئی ہے۔ اسی طرح اگر یوزر کے پاس سمارٹ فون نہیں ہے تو وہ کنونشنل چینلز، یعنی کہ آئی وی آر پہ اردو کے لیے 1 دبائیں، پنجابی کے لیے 2 دبائیں، اور ناؤ کاسٹ کی ویدر لیں یا پیشن گوئی کی انفارمیشن لیں، یا ان کو روز صبح کے وقت میسج آ جائے کرے گا اردو میں یا انگلش میں کہ یہ آج کی ویدر پریڈکشن ہے، اس لحاظ سے کام کریں۔ اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کانٹیکٹ سینٹر کی بھی سہولت موجود ہوگی، جدھر لوگ کال کر کے ڈیٹیلڈ انفارمیشن بھی لے سکتے ہیں۔ اچھا جنید، یہ جو بات آپ کر رہے ہیں، اگر ہم دیکھیں، جی رو صاحب چلے حرمیت آپ کر لیں، میں پھر بعد میں کرتا ہوں بات۔ ہاں، ذمہ داروں کی، زمیندار کی اگر ہم بات کر لیتے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کو فائدہ تو ہوگا، لیکن ساتھ ساتھ یہ بتائیے کہ اور کون سے لوگ ہیں اس ملک میں جو کام کر رہے ہیں، ان کو کیا فائدہ اس سے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، زمیندار تو ایک انسپریشن ادھر سے آئی تھی، آئیڈیا سٹارٹ ادھر سے ہوا تھا، لیکن ویدر ایک ایسی چیز ہے جو میں آپ سے سوال بھی پوچھ سکتا ہوں کہ کون سا ایسا بندہ ہے جو ویدر نہیں استعمال کر سکتا؟ بھٹی والا، اگر اس کی بھٹی پہ بارش ہو جائے اور پلان نہ ہوا ہو تو اس کا 50,000 سے لاکھ روپے کا نقصان ہو جاتا ہے۔ سپورٹس، ایونٹس مینجمنٹ، ٹورزم، نیوز، آپ جون سا سیکٹر اٹھا لیں، پرسنل لائف میں آپ یوز کیسز اٹھا لیں، میں نے گاڑی دھونی ہے، اولے پڑیں گے نہیں پڑیں گے، گاڑی آج دھوں کل دھوں، بال میں کیسے استعمال کروں، یو وی کتنی ہے، میں سن سکرین لگاؤں یا نہ لگاؤں، تو نیم اینی انڈیویجول ان دی انٹائر پاپولیشن آف پاکستان نیڈز ویدر، اینڈ آل سیکٹرز آف پاکستان دے نیڈ ویدر، کریکٹ ویدر، ایکوریٹ ہائپر لوکل ویدر۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جنید، ہمارے ساتھ شو میں موجود تھے۔ ہم ذرا شو میں ایک بریک شامل کر لیں، لازمی ہے بریک کے بعد واپس آئیں گے، بہت سی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اسٹے ود اس اینڈ گڈ مارننگ۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے گڈ مارننگ پبلک میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ دانتوں کی حفاظت بہت زیادہ ضروری ہے، جیسا کہ ہم آف اینڈ آن آپ کو اس حوالے سے گائیڈ بھی کر سکتے ہیں، بٹ دانتوں کی حفاظت کے لیے اچھے ٹوتھ پیسٹ کا استعمال بہت زیادہ ضروری ہے، جس کے لیے کولگیٹ اسپارکل جو ہے ایک بہترین قسم کا ٹوتھ پیسٹ ہے۔ اس میں شامل ہے فلورائڈ، اس میں شامل ہے لونگ، اس میں شامل ہے پرل پاؤڈر، جو کہ ہر اعتبار سے آپ کے دانتوں کو پروٹیکٹڈ رکھتا ہے۔ فلورائڈ اگر ہم دیکھیں، فلورائڈ آپ کے دانتوں میں کیویٹیز نہیں لگنے دیتا، دانتوں کو بہت زیادہ مضبوطی فراہم کرتا ہے، اور آبویسلی دانتوں میں کیڑا بھی نہیں لگتا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم پرل پاؤڈر دیکھیں، یہ آپ کے دانتوں کو بہت زیادہ سفیدی فراہم کرتا ہے۔ جہاں تک لونگ کی بات ہے، لونگ آپ کے دانتوں کی تکالیف کو کم کرتا ہے یا مکمل طور پر ختم کر دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو سانس ہے اس کو بھی مہکتا رکھتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بہترین قسم کے ریزلٹس ملیں اس کولگیٹ اسپارکل کے استعمال کے ساتھ، تو آپ کو چاہیے کہ دن میں 2 مرتبہ کولگیٹ اسپارکل کو اچھے قسم کے ٹوتھ برش کے ساتھ استعمال کریں۔ جی، اس کے ساتھ ایک بہت ہی اہم پیغام یہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے آپ نے کچھ بھی کھایا ہو چاہے، لیکن براہ کرم اپنی سستی کو دور بھگائیں اور رات سے پہلے اپنے دانت ضرور صاف کریں۔ یہ چونکہ لمبا پیریڈ ہوتا ہے صبح تک کے لیے، تو اگر آپ کے دانتوں میں آپ صفائی نہیں کریں گے تو آپ کے بیکٹیریا لگ جائے گا، جو کیویٹی کا باعث بنے گا، جو آپ کو تکلیف دے گا۔ تو رات کو سونے سے پہلے آخری ایکٹیویٹی آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ آپ اپنے دانت کولگیٹ اسپارکل سے صاف کریں، اور اسی طرح سے صبح ناشتے کے بعد آپ اپنے دانتوں کو ضرور صاف کریں۔
और वो भी काफ़ी लंबा मुद्दत हो जाती है। जिस वक्त आप खाने के बाद अगर आप नहीं साफ़ करेंगे तो कैविटी लग सकती है। फिर एक और चीज़ ये कि अगर आप दिन भर में कोई मीठा खाएं तो मीठा खाने के बाद, मीठा चूँकि चिपक जाता है दांतों के साथ, अपने दांतों को ज़रूर साफ़ करें। बिल्कुल ठीक हो गया। हरमीत? बिल्कुल, मैं तो रोज़ साहब के साथ एग्री करता हूँ कि रात के वक्त बहुत सारे हम देखते हैं कि ज़्यादातर लोगों की तो आदत भी बन चुकी है कि वो ब्रश करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी जो नहीं करते, सुस्ती चढ़ जाती है, कहीं ना कहीं कोशिश होती है कि नहीं भैया अब रहने दे, सोना ही तो है। लेकिन उनसे मैं यही कहूँगा कि यार कोशिश कीजिएगा कि हाँ, कोलगेट स्पार्कल से आप ब्रश करते हैं तो कम से कम रात की जो मुख्तलिफ कैविटीज़ आपके दांतों पर हमलावर होती हैं, ख़ासकर जो जर्म्स हैं, जो चीज़ें बनती हैं, जो आपने खाया है उसी से जो है मुख्तलिफ चीज़ें बन जाती हैं जो आपके लिए नुकसानदेह साबित होती हैं। तो बेहतर है भैया, अगर आपका मुंह में स्वाद आपका ख़राब हो रहा है, आप इसलिए ब्रश नहीं कर रहे हैं, तो ये नुकसान आपको फिर आगे भुगतना ही होगा। उससे बेटर है कि अगर सारी उम्र के लिए स्वाद लेना चाहते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि आप ब्रश करें, कोलगेट स्पार्कल से करें और अच्छा सा ब्रश हो। रोमा ये बात अच्छी कहती है कि अच्छा सा ब्रश हो, ऐसा ना हो अचानक कि बहुत ब्रश ऐसे आए जो बहुत ज्यादा क्वालिटी वाइज बेहतर नहीं होते। एक ब्रश करो तो उसका मामला ही खराब हो जाता है। बिल्कुल, अच्छी क्वालिटी के टूथब्रश के साथ रेगुलरली। बिल्कुल, हरमीत ने ठीक बात की। अच्छी क्वालिटी का टूथब्रश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लस मेरे ख्याल में यहाँ पर लोगों को ये भी बताने की ज़रूरत है कि टूथब्रश को एक थोड़े अरसे के बाद चेंज कर लिया करें। बहुत से लोग 6-6 महीने, मैंने ऐसे भी देखे हैं, एक ही टूथब्रश इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका बड़े लॉन्ग टाइम तक रहते हैं ना। ये बात आपकी ठीक है। उनका मैंने ऐसे भी देखे हैं टूथब्रश जो चीखे मार रहे होते हैं कि बस भाई हमें चेंज कर दे, लेकिन लोग नहीं करते। सो ये बहुत जरूरी है। और उसके बाद भी उसे माफ नहीं करते हैं, बल्कि फिर भी यूज करते हैं उसको। क्या करते हैं कि उस पे सलवार के लिए वो नाड़ा डालना है तो उसको यूज करना शुरू कर देते हैं, तो बेचारा टूथपेस्ट वेरी नाइस। जब कुछ देर आपका टूथब्रश पुराना हो जाए तो फिर बेहतर है कि जो हरमीत बता रहा है वही करें। लेकिन बहरहाल अपने दांतों को साफ करने के लिए सॉफ्ट टूथब्रश इस्तेमाल करें, बहुत हार्ड टूथब्रश इस्तेमाल ना करें। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, सिर्फ यही नहीं, यहाँ पर कोलगेट स्पार्कल हमारे तमाम देखने वालों के लिए ला रहा है मौका कीमती नमाज जीतने का। करना क्या है, इस वक्त पब्लिक न्यूज़ की टेलीविजन स्क्रीन पर आप नंबर भी देख सकते हैं 030693194749। इस पर आपने हमें अपनी पिक्चर विद दिस कोलगेट स्पार्कल व्हाट्सएप करनी है, हम दिखाएंगे अपने शो में भी, और उसके बाद आप कुरंदाजी का हिस्सा भी बन सकते हैं। अभी हम शो में आगे बढ़ेंगे, सरगोदा का रुख करेंगे जहां पर नेज़ाबाजी के दिलचस्प मुकाबलों का इनेकाद किया गया और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से यहाँ पर शहसवारों ने शिरकत की। मुख्तलिफ टीम्स बनी हुई थी और बहुत ज़बरदस्त भाई बहादुरी का भी मुजाहरा किया और एक एक्टिविटी भी थी जिसको आप इंजॉय कर सकें। क्या मनाजर थे, कैसी रौनक थी, किस तरह से मुकाबलों का इनेकाद किया गया, आइए चलकर देखते हैं। तो ये सरगोदा के मनाजिर हैं जहां पर नेज़ाबाजी के इंतहाई दिलचस्प मुकाबलों का इनेकाद किया गया। 300 से ज़ायद शहसवार थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, इन मुकाबलों में हिस्सा लिया। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहर इसमें शामिल थे। अगर देखा जाए इस्लामाबाद था, रावलपिंडी था, चकवाल से बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स थे, तलागंग से थे, गुजरात से भी थे, जहलम से भी थे और दीगर अजला से भी 300 से ज़ायद घुड़सवार ऐसे थे जिनकी 70 के करीब टीम्स ने हिस्सा लिया। और जो शहसवार हैं उन्होंने नहायत प्रोफेशनल स्किल्स अपने शो किए और साथ ही साथ अगर स्किल्स के साथ साथ देखें तो करेज भी बहुत ज़्यादा शो की। और ये तो हम नेज़ाबाजों की बात कर रहे हैं, बट इसके साथ साथ बहुत से शायकीन यहाँ पर मौजूद थे जिन्होंने इस मुकाबले से खूब लुत्फ हासिल किया। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले गए। सो एक फेस्टिविटी का समा था और लोगों ने इसको खूब एंजॉय किया। अभी बड़ा ट्रेडिशनल ये वहाँ का खेल है, सरगोदा की साइड का आगे मियाँ वाली तक। और लोग जो है घोड़े पालते हैं, बड़ी मेहनत से उनको ट्रेन करते हैं। तो जो एक्टिविटी हमने देखी है, ये भी हॉर्स एंड कैटल शो होने वाला है, उसके अंदर भी यहाँ से शाह सवार आएंगे, वो आपको नेज़ाबाजी के इसी तरह के करतब दिखाएंगे और आप महसूस होंगे बहुत ज़्यादा लाहौर। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अभी हम ज़रा शो में आगे मज़ीद बढ़ते हैं ना। ये तो हम एक तरफ नेज़ाबाजी की बात कर रहे हैं, बट हम ख़वातीन जिन चीज़ों में आजकल बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही हैं, ज़रा उसको भी थोड़ा सा टच कर लें। हम देखते हैं जहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट की बहुत बात करते हैं। बाय द वे कल
خواتین کا عالمی دن بھی ہونے والا ہے, بٹ وہ ایک دم یاد آ گیا. اصل بات یہ ہے کہ خواتین آج کل ہر فیلڈ میں اپنا لوہا منوا رہی ہیں, جو کہ بہت زیادہ اپریشیبل بات ہے, اور صرف ہر فیلڈ میں کام نہیں کر رہی ہیں, اپنی گھریلو رسپانسبلٹیز بھی ادا کر رہی ہیں, پلس جو دیگر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان میں بھی بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر کل ان کا سلام کرنے کا دن ہوگا, کل تفصیل سے اس کے اوپر بات کریں گے. ابھی فی الحال ایک پیرا گلائڈر ہمارے ساتھ موجود ہے. وہی بالکل یہی میں بات کرنے لگی تھی کہ یہ جو ایڈونچرز جن کا مردوں کی حد تک شوق تھا, یا جو بہت مشکل سمجھے جاتے تھے, مردوں کے کام سمجھے جاتے تھے, انفیکٹ اب ان میں بھی آگے آ کر خواتین بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہیں. پیرا گلائڈنگ جو کہ بہت مشکل ہوتی ہے, اس کے لیے آپ کے اعصاب کا مضبوط ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. سو خواتین اس میں بھی دلچسپی لے رہی ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ شو میں پیرا گلائڈر موجود ہیں ثنا امین جان. ثنا, تھینک یو سو مچ, ویلکم ٹو آور شو. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کتنے مضبوط آپ نے اپنے اعصاب کیے پیرا گلائڈنگ کے لیے, یا آلریڈی مضبوط تھے؟ السلام علیکم جی, تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. دیکھیے فزیکل فٹنس تو ہر کچھ کرنے کے لیے, کچھ بھی آپ نارمل لائف میں آپ کچھ بھی کریں اس کے لیے ضروری ہوتی ہے, اسی طرح پیرا گلائڈنگ کے اندر بھی تھوڑی ضروری ہے. لیکن یہ صرف فزیکل نہیں, مینٹل بھی ایک گیم ہے. اس کے اندر آپ کا کانفیڈنس, مینٹلی آپ کو پتہ ہونا چاہیے, آپ کو کانفیڈنٹ ہونا چاہیے کہ جی آپ ٹیک آف کریں گے اور آپ نیچے نہیں آئیں گے, آپ کو آپ کا گلائڈر پک اپ کر لے گا. تو آف کورس یہ ایک اس کا ہے اسپیکٹ جو اس کو امپورٹنٹ ہے مد نظر رکھنا اس کو. اچھا یہ بتائیے کہ آپ پاکستان میں کن کن علاقوں میں آپ نے جا کے کیا ہے, انٹرنیشنلی کن علاقوں میں کیا ہے؟ ابھی میں دیکھ رہا تھا جو ہمارے ڈیٹیلز تھی اس میں سوئٹزرلینڈ کے بہت سے علاقوں کا ذکر آتا ہے, مونٹ بلانک کے اوپر لوگ جاتے ہیں, گسٹارڈ مجھے یاد ہے میں نے خود بھی وزٹ کیا ہوا ہے, وہاں پہ ہائیسٹ پوائنٹ جو ہے سوئٹزرلینڈ کا, وہاں جا کے کرتے ہیں. تو کتنے ملکوں میں آپ گئی ہیں اور آگے کمپیٹ کرنے کا کیا ارادہ ہے انٹرنیشنلی؟ میں نے فی الحال پاکستان میں نے اسٹارٹ پاکستان سے کیا تھا, اسٹارٹ کراچی سے کیا تھا, کراچی گلائڈنگ کلب سے. اس کے بعد پھر ہم کلر کہار کے پاس ایک جگہ ہے آڑا, ہم نے وہاں سے اپلائی کیا ہے. کشمیر میں ہم نے اپلائی کیا ہے, مظفر آباد, پیر چناسی, چترال میں اپلائی کیا ہے, چترال ٹاؤن کے اوپر ککلش بونی کے اندر ہم نے اپلائی کیا ہے. پاکستان ایکچولی ورلڈ میں اراؤنڈ دا ورلڈ دیر مینی پلیسز ٹو فلائی, لیکن پاکستان آپ سمجھے کہ اٹس دی ہیون آف دی فلائرز, فری فلائرز جو ہوتے ہیں وہ پاکستان کو ہیون کنسیڈر کیا جاتا ہے, چترال کو ہیون کنسیڈر کیا جاتا ہے. ہیون سیڈ دیٹ پاکستان میں کافی ساری جگہیں جو میں نے کور کی ہیں جہاں پہ فلائی کیا ہے ڈفرینٹ ہائٹ سے. انٹرنیشنل جانے کا ابھی موقع نہیں لگا, لیکن امید ہے کہ آنے والے وقت میں انشاءاللہ جائیں گے, فلائی بھی کریں گے اور کمپیٹ بھی کریں گے. جو انٹرنیشنل کمپٹیشنز وغیرہ ہوتے ہیں اس میں بھی پارٹیسپیٹ کریں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی حرمیت. اچھا ہاں, میں تو ویسے دیکھ کے جب میں 6ویں فلور پہ بھی چڑھ جاتا ہوں تو مجھے ویسے ہی گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے کہ بھیا گرنے والا ہوں. آپ تو بڑا مشکل کام کرتی ہیں, شروعات کتنی مشکل تھی آپ کے لیے, اور جو لوگ اس میں آنا چاہ رہے ہیں تو ان کو کیا کہیں گے کہ کون ایسی سی کمزوریاں ہوتی جس پر آپ نے قابو پانا ہوتا ہے؟ دیکھیے شروع میں تو سچی بات تو یہ کہ ڈر ہمیں بھی بہت لگا تھا, لیکن جب آپ کی پریکٹس انف ہو جاتی ہے, آپ کا گراؤنڈ پہ کنٹرول ونگ کے اوپر اچھا ہو جاتا ہے, تو ایونچولی آپ کا کانفیڈنس بلڈ ہو جاتا ہے. اینڈ ود پریکٹس اینڈ ود ایچ فلائٹ آپ کا کانفیڈنس بڑھتا جاتا ہے اور بڑھتا جاتا ہے. لیکن شروع میں آف کورس اٹس اے لٹل ہارڈ, آپ کو بہت ٹائم دینا پڑتا ہے, بہت آپ کو انرجی لگانی پڑتی ہے. اینڈ سب سے بڑا جو اس کا ایلیمنٹ ہے وہ مینٹل ایلیمنٹ ہے. اگر آپ کو ڈر لگ رہا ہے, ہم جیسے پریفر کرتے ہیں کہ کسی مومنٹ پہ ہمیں ڈر لگ رہا ہے تو ہم نہیں ٹیک آف کریں, یا اگر ہم کانفیڈنٹ نہیں, ہمیں اندر سے فیل نہیں آ رہی تو ہم رک جائیں, ہم رسک نہ لیں. یا اگر ہم مینٹلی کسی ایسی سچویشن میں کہ ہم فوکس نہیں کر پا رہے چیزوں پہ, یا ہم ڈیسیجن میکنگ پاور ہماری سلو ہوئی ہوئی ہے, تو پھر دین ایٹ دیٹ مومنٹ وی اوائڈ, کہ ہم کہتے ہیں کہ دیر از آلویز اندر ڈے ٹو فلائی, اینڈ وی ٹرائی کہ ہم کوئی جذباتی ہو کہ جی یہاں پہ پہاڑ پہ چڑھ کے آ گئے ہیں سب لوگ تو اب اڑنا ہی ایسا نہیں ہوتا, پھر ہم اس کو وہاں پہ روک دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں مینٹل ایلیمنٹ اس کا بہت زیادہ کاؤنٹ کرتا ہے. اچھا ثنا, اس حوالے سے بھی آپ سے جاننا چاہیں گے, پیرا گلائڈنگ میں آپ کو کس قدر کریجس ہونا پڑتا ہے اور اپنے اعصاب کو کتنا مضبوط کرنا پڑتا ہے, ساتھ ہی ساتھ ٹریننگ میں کتنا عرصہ لگا,
اور اس کے لیے کیا کیا چیزیں جو ہے ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں کہ اگر آپ ان چیزوں پر ان میرٹس پر پورا اتر سکتے ہیں تو پھر آپ ٹریننگ کے لیے آگے آ جائیں؟ ٹریننگ میں ایسا ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی, جسٹ ہیو ٹو بی این ایڈلٹ اینڈ یو ہیو ٹو بی فزیکلی فٹ. اینڈ فزیکل فٹنس کے ان دس اسپورٹ بہت زیادہ ہائی وہ نہیں ہے, گراؤنڈ نہیں ہے, لیکن جنرل فزیکل فٹنس آپ کی ہونی چاہیے. ٹریننگ کے اندر آپ کی جو انٹروڈکٹری کورسز ہوتے ہیں وہ آپ اگر ٹائم لگائیں تو 1 سے 2 ویک کے اندر اگر آپ ریگولرلی جائیں تو آپ کی ٹریننگ ہو جاتی ہے. But you get to know the basics and basics of flying, اور آپ چھوٹی موٹی فلائٹس بھی کر لیتے ہیں. لیکن باقی obviously بات ہے ایکسپرٹیز جو آتی ہے with each flight, with each take off, with each landing آپ کی ایکسپرٹیز بڑھتی جاتی ہے. لیکن انیشیل ٹریننگ جو ہے انٹروڈکٹری ٹریننگ دیٹ ٹیکس اراؤنڈ a week or so. اچھا ثنا, ایک اور چیز یہ بھی بتائیں کہ پہلی بار آپ نے جب یہ پیراگلائڈنگ کی کتنا ڈر لگا, پلس جو آپ نے ٹریننگ لی, یا بہت سے لوگ ابھی ہمیں دیکھنے والے دیکھ رہے ہوں گے ڈیفینیٹلی, اگر وہ بھی کرنا چاہیں ٹریننگ تو اس کے کتنا خرچہ ہے, کتنی کاسٹ آتی ہے ٹرینر کو دینے کے لیے, اور پھر کون کون سے اہم مقامات ہیں پاکستان میں؟ دیکھیے پاکستان کے ڈفرینٹ ریجنس کے اندر ڈفرینٹ کلبس آپریٹ کر رہے ہیں جو یہ سکھا رہے ہیں. ان کی جو کاسٹ ہے وہ بھی ویری کرتی ہے تھوڑی بہت, لیکن اگر آپ انٹروڈکٹری کورس کرتے ہیں دیٹ کاسٹ اراؤنڈ 30-40,000 ٹو اسٹارٹ ود. اگر آپ تھوڑا ایڈوانس پہ جاتے ہیں تو آپ کو 60-70,000 کا ایک رینج ہے جس میں آپ کی ٹریننگ کی کاسٹ پڑ جاتی ہے. اس کے بعد اس کا اکوپمنٹ وغیرہ ہے جو تھوڑا you have to save a little to buy it. اور اس مطلب تھوڑا آف کورس تھوڑا ہے خرچہ ہوتا ہے, تو اسی لیے ہم نے ایک ویسے میں بتانا چاہوں گی کہ ہم نے ایک انیشیٹو بھی لیا ہے کراچی گلائڈنگ کلب کے اندر کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ اور وومین جو ہیں اس کو جوائن کریں, اس اسپورٹس کے اندر آئیں. تو we came up with فلائی گرل چیلنج جس کے اندر we are willing to take and train few girls جو انٹرسٹیڈ ہیں اور جن کے پاس مینز نہیں ہے کہ وہ خود سے جا کے اس کو پرسیو کر سکے, بیکاز اٹ ٹیکس اے لاٹ آف ٹائم اینڈ اے لاٹ آف مانیٹری. بالکل. اچھا سنا, کوئکلی ذرا بتائیے گا وہ یہ ہے کہ ہم نے ابھی تک ڈر کی بات کی ہے, لیکن اٹریکشن کیا ہے, کتنی خوبصورت لگتی ہے اوپر سے زمین, نظارے, جس کی وجہ سے لوگ اٹریکٹ ہو کے آتے ہیں؟ Actually, this is one thing that makes you keep doing it. That once you take off, you are all in the air, you are alone, and you get to see everything. نیچے آپ ویلیز دیکھتے ہیں, نظارے دیکھتے ہیں, وہ ایک بہت overwhelming سے ایکسپیرینس ہوتا ہے. It's very addictive. Once you do it, you just want to keep doing it. پھر آپ ایڈوانس پہ کرتے ہیں تو آپ تھرملز میں جاتے ہیں, تو پھر آپ کو جیسے وہ برڈ والی فیلنگ آتی ہے, جیسے ہم ایگلس کو دیکھتے ہیں نیچے سے ہم دیکھتے ہیں وہ سورنگ کر رہی ہیں ماؤنٹینس کے ساتھ, وہ تھرملنگ کر رہے ہیں, and then you get to do that, you get to enter the thermals, you get to exit the thermals, you get to fly with the mountains, اور آپ کو سورنگ کرنے کو ملتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ بہت زیادہ یہ چیزیں جو ہیں آپ کو بہت زیادہ فیسینیٹ کرتی ہیں. بہت شکریہ جان ہمارے ساتھ شو میں موجود تھی, بڑا زبردست کام کر رہی ہیں ابھی, لیکن ہمیں شو میں آگے بڑھنا ہے جہاں خواتین کا ذکر ہو رہا ہے. امپاورمنٹ کی ہم بات کرتے ہیں, جس طرح سے ثنا ایڈونچر بہت زیادہ کر رہی ہیں, اس طرح سے بہت سی خواتین ایسی ہیں جو اپنے خاندان کی کفالت کا بیڑا اٹھاتی ہیں اور ان کو سپورٹ کرتی ہیں. میں کہتا ہوں ان کے عزم کو جو لوگ پورے خاندان کو پال رہی ہوتی ہیں, جتنا بھی سلام کیا جائے اتنا کم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی سہارا نہ ہو, ایسے میں خاتون آگے آئے اور آگے آ کے اپنے پورے خاندان کی کفالت کا سہارا بنے, کفالت کے لیے. بالکل ٹھیک ہو گیا.